अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। सबसे पहले बिलावल साहब की स्पीच और उसके ऊपर तनकीद इमरान खान साहब की और पीपल्स पार्टी का छोटापन है। मुआहदे हैं, मुआहदे हूं इस तारीख में एनआरओ से अगर हम देखें तो मुआहदे हमें नजर आते हैं। क्या कोट लखपत के अंदर भी कोई मुआहदा होने वाला है? पहले सीओडी हुआ, उसके बाद मरी मुआहदा हुआ, अब सियासत का मरकज कोट लखपत जेल है। एक सियासी तूफान उठने वाला है और सियासी बीमारी के हवाले से भी बात होगी या सिर्फ तबीयत पूछेंगे बिलावल साहब और आसिफ अली जरदारी साहब पर्दे के पीछे रहकर कोई चाल चल रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अभी हुकूमत को वक्त नहीं दें, लेकिन नून लीग चाहती है कि कुछ वक्त दिया जाए। जो ढील पे तैयार थे आज वो हुकूमत हटाना चाहते हैं। क्या हुकूमत हटेगी? अवामी इश्यूज हल नहीं हुए जिसके ऊपर उन्होंने वोट लिया है और अपनी अपोजिशन के साथ उनका रवैया भी इंतहाई सख्त है। और जिस तरह एमपीए सिंध असेंबली के अंदर सैयद अब्दुल रशीद साहब के ऊपर हमला हुआ, वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, और फिरदौस शमीम साहब कह रहे हैं कि नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, हमने उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दी है लालचंद उकरानी साहब, रुकन सिंध असेंबली पीपीपी, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ सैयद अब्दुल रशीद साहब, रुकन सिंध असेंबली एमएमए से उनका ताल्लुक है, मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। सर जी, अचानक मुलाकात नवाज शरीफ को, आपको इतना गम खा गया उनकी सेहत के हवाले से, तो बिलावल साहब कोट लखपत जा रहे हैं। मेहरबानी इम्तियाज, एक्चुअली एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, अगर वो बीमार है, तबीयत सही नहीं है, उसको पूछने में कोई मेरे ख्याल में हर्ज नहीं है। ये एक अच्छी साइन है, चाहे जेल में हो चाहे घर में हो। मेरे ख्याल में इस पे जो गवर्नमेंट वाले हैं वो परेशान हो गए हैं कि शायद तो लखपत जेल में जाएं कि कोई मुआहदा होने जा रहा है। वो सियासी बात तो होगी, की तारी में पड़े हुए हैं। सियासी बात तो होगी, हो सकती कुछ है, टेंशन कम करेंगे जरदारी साहब और नवाज शरीफ के बीच है। सियासी बंदे हैं, को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, वो अपना मुस्लिम लीग का एक्स प्रेसिडेंट है, कुछ भी बातें मिलने की वजह क्या है? करप्शन से बचना है, केसेस से बचना है? इम्तियाज मीर, ये करप्शन का ढंढोरा पीट रहे हैं। करप्शन का इंसाफ अदालतें करेंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ इनको तवज्जो हटाने के लिए मुल्क में काम करना नहीं चाह रहे हैं, तवज्जो हटाने के लिए कि हम डिलीवर कुछ नहीं कर सके हैं, तो करप्शन इसको अंदर डालेंगे। ये इनको खौफ हुआ है कि लखपत जेल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसकी तबीयत पूछने जा रहा है, तो वो खौफ में पड़े हुए हैं। जरदारी साहब ने कहा था उनकी गवर्नमेंट में इलेक्शन आने से पहले मैं नवाज शरीफ से हाथ भी नहीं मिलाऊंगा, मोदी का यार आप उसको कहते थे। अचानक ऐसी क्या चीजें हुई जो इतनी कुर्बत बढ़ी है? सियासत है, हमने मुल्क की बका और वका के लिए काम करना है। हुकूमत हटाएंगे? मुल्क को किस तरीके से ये पीटीआई वाले लेके जा रहे हैं, तो मजबूरन अपोजिशन वाले एक दूसरे मिल सकते हैं, लेकिन हम जमहूरियत को डीरेल नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ उसको ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए और मुल्क के लिए काम करो। ये क्या कर रहे हैं? 6, 7, 8 महीने हो गए हैं। कोई एक नुक्ता भी मुझे बताओ, कोई एक पॉइंट भी मुझे बताओ कि अवाम के लिए कोई रिलीफ मिला हो या रिलीफ दिया हो। हर बात पे यूटर्न के ऊपर यूटर्न, हर बात पे उल्टी जुबान बोलना। और पाकिस्तान किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है इस वक्त। ठीक है, हमने बोला कि फिर भी हम उनको साथ दें। आपने देखा है मुल्क जंग के समान में था, इमरान खान अंदर आया, पायलट को छोड़ने की तो बात बोली उसने, लेकिन अपोजिशन से मिलने के लिए, हाथ देने के लिए तैयार नहीं था। तो मींस ये मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है,
یہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے یا پی ٹی آئی کا پرائم منسٹر سر اس طرف عبدالرشید صاحب حالات خراب ہیں، ٹینشن ہے، انتشار سیاسی تنقید کرنا، ذات پہ حملہ کرنا حکومت کو سوٹ کر رہا ہے؟ اس میں دیکھیں، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے صحافتی دیانت کے مطابق حقائق بیان کرنے کا ایک موقع بھی دیا ہے۔ یہ جو اپوزیشن کی میل ملاقاتیں ایک پس منظر وفاق کی سطح پر چل رہا ہے اور ایک صوبے کی سطح پر چل رہا ہے جس کو سب نے دیکھا ہے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر آدھی سیاست پارلیمنٹ کے اندر ہوتی ہے، آدھی اسپتالوں اور جیلوں میں ہوتی ہے، اور ہمیشہ سے رہا ہے یہ۔ لیکن میں یہ کہوں کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا ملنا جلنا یہ ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی جو اس وقت وفاقی حکومت ہے، اس کو خود کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے لیے اپوزیشن خود ہے، اور آدھی سے زیادہ پیپلز پارٹی کے لوگ تو ان کی وزارتوں میں وفاقی بیٹھے ہوئے ہیں، جو گئے ہیں، جو بچ گئے ہیں وہ مشرف لیگ کے لوگ ہیں۔ پی ٹی آئی کا اپنا کیا ہے؟ عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارا اسٹینڈ تو یہ ہے کہ جی ان کو مینڈیٹ ملا ہے۔ سر آپ بھی تو اپوزیشن میں، سندھ کے اندر آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں قاتلانہ حملہ ہوا، قاتلانہ حملہ تھا، اس کو آپ قاتلانہ کہیں گے؟ تحریک انصاف نے کیا؟ اس میں دیکھیں، جو سندھ اسمبلی کے اندر معاملات ہوئے ہیں وہ کیمرے کی آنکھ نے ساری دنیا کو دکھایا، اور میں ایک ممبر صوبائی اسمبلی جماعت اسلامی سے متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پہ جیتا ہوں، اور ایک آدمی کو مارنے کے لیے 64 لوگ آئے اور اس کا مائک بند کریں اور اس کے اوپر گھونسے چلائیں اور اس کا جو ہاتھ کھینچیں اور اس کو یہ کہیں کہ جی تم شہر کے اندر نکل کر دکھاؤ، تم اسمبلی سے باہر نکلو، تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لیکن تاریخ میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ آپ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے تحریک استحقاق لا رہے تھے فردوس شمیم کے خلاف، یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا۔ دیکھیں، اس وقت سندھ کی جو صورتحال ہے، اس کے اندر 100 لگ بھگ لوگ جو ہے وہ حکومت سندھ کے لوگ ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ 68 لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، جس میں 4 ہم ہیں جو عام آدمی کے نمائندے ہیں، 3 ٹی ایل پی کے اور 1 میں جماعت اسلامی سے۔ باقی قومی حکومت کے اتحادی ہیں جس میں پی ٹی آئی، ایم کی ایم اور جی ڈی اے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ بات کھٹکتی ہے کہ پہلے دن سے انہوں نے کبھی بھی ایک ٹیکس چاہتے کیا ہیں آپ سے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، ٹیکس میسج کے ذریعے بھی انہوں نے کسی اپوزیشن کے مشورے میں ہمیں شامل نہیں کیا، ایون یہ کہ جی اپنے کینڈیڈیٹ نومینیٹ کیے اس کا بھی نہیں بتایا، ووٹ بھی نہیں مانگا۔ وجہ اور کیا؟ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک آدمی ہو، آپ پیچھے جا کر کے بیٹھو، آپ کو آگے کیوں بیٹھایا ہے؟ اسی طرح پھر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ وفاقی حکومت پر تنقید نہیں کرو۔ تو ہم وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہیں، ہم عام آدمی ہیں، ان کے مقابلے پر جیت کر آئے ہیں اپنی نشستوں سے، اور لوگوں نے ہم سے توقعات وابستہ کی ہیں۔ اگر شہر کے اندر گیس نہیں ہوگی تو میں گیس کے مطالبے کے لیے ان وفاقی حکومت کے اتحادیوں سے کہوں گا نا کہ گیس کا مسئلہ حل کرو شہر کراچی کا۔ پانی نہیں ہوگا سندھ کے اندر، زمینیں بنجر ہو رہی ہوں گی، قحط پڑ رہا ہوگا، بجلی نہیں بن رہی ہے، تو میں تو بات کروں گا نا۔ یہ کہتے ہیں کہ صرف پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کرو، ہمارے چور کو چور مت کہو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ عام آدمی کی ترجمانی نہ کرو، زندہ باد اور مردہ باد جو یہ کرتے ہیں ان کے ساتھ کرتے رہو۔ اسمبلی کے اندر 69 ڈیز کے اندر 23 واک آؤٹ انہوں نے کیے ہیں۔ 23 واک آؤٹ کے اندر لگ بھگ 35-40 کال اٹینشن ہیں جو ان کے اپنے لوگوں کی ہیں۔ یعنی اس وقت کراچی کے اندر مسائل موجود ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، پارک برباد ہیں، سیوریج گلی گلی پھیلا ہے، کوڑا اٹھانے والا نہیں ہے۔ ایک طرف یہ حکومتوں میں بیٹھے ہیں بلدیاتی نظام میں، یعنی ہمارے ڈسٹرکٹ کے اتنے اچھے لوگ نہیں تھے، جمہوری لوگ نہیں تھے، تو آپ نے خیبر پختونخوا میں ان کے ساتھ حکومت کیوں کی؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ ہمیں مینڈیٹ ملا تھا، اور حکومت کرنے کا مینڈیٹ نہیں ملا تھا۔ میں آپ کو عرض کروں کہ لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا تھا، اور ہم جہاں حکومت میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آج کے میں اس کو کنٹینیو کروں گا، بریک کے بعد ناظرین بریک کا ٹائم ہوگا۔ سید عبدالرشید صاحب کے پاس آتا ہوں۔ ویلکم بیک۔ ہاں، آپ واقعی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، کہیں انڈرسٹینڈنگ ہے، کہیں آپ کو کہا گیا ہے اسی وجہ سے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی آپ اپوزیشن کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟
اس میں پہلے تو آپ کے اس سوال کو جو ادھورا چھوڑا تھا بریک سے پہلے، آپ نے سپورٹ کیا ہے میں ہمیشہ، پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ تھے، لیکن ہم جمہوری نظام پر یقین رکھتے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت ہمارے ساتھ ووٹوں کے بغیر بن نہیں سکتی تھی، لیکن آپ نے بنائی لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہاں ہم نے بنائی، اس لیے بنائی کہ عددی اعتبار سے ان کی نشستیں تمام پارٹیوں میں زیادہ تھیں، اور جمہوریت کا حق ہے کہ جس کی نشستیں زیادہ ہوں اس کا ساتھ دیا جائے. غلط فیصلہ تھا، صحیح ہم فیصلہ تھا. اصولوں کی بنیاد پر گئے، ہمارا فیصلہ بالکل درست تھا. ہمارے ہی کام کو آج اسد عمر صاحب قومی اسمبلی کے اندر بیان دیتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ وزارت خزانہ کے پی کے کی سب سے اچھی چلی جو جماعت اسلامی کے پاس تھی، وزارت بلدیات کے پی کے کی سب سے اچھی چلی جو جماعت اسلامی کے پاس تھی، زکوٰۃ نوشر سب سے اچھی چلی جو جماعت اسلامی. اپنی وزارتوں کی کیوں نہیں مثالیں دیتے؟ پھر ایم ایم اے کو ووٹ کیوں نہیں پڑا؟ اس میں دیکھیں، ایم ایم اے کو پورے ملک کے اندر ووٹ کیوں نہیں پڑا؟ کون ذمہ دار تھا؟ ایم ایم اے کو تو ووٹ پڑا ہے، لیکن اس انتخابات کے اوپر تو بہت سارے سوالات ہیں. کچھ سوالات وزارت زراعت کی طرف جاتے ہیں، کچھ اسٹیبلشمنٹ اور خلائی مخلوق کی طرف جاتے ہیں. ایک بہت لمبی بحث ہے، اس کے لیے آپ کو ایک الگ پروگرام کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ہمیں بھی بلائیں، ہم آپ کو وہ وضاحت بھی دیں گے. ایف آئی آر کے لیے جائیں گے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو سندھ اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے یہ سیاسی اخلاقیات اور جمہوری روایات کے خلاف ہے. سر بلال احمد صاحب ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے، پی ٹی آئی کے ایم پی اے، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. جی السلام علیکم، شکریہ امتیاز میر صاحب. یہاں سید عبد الرشید صاحب ایم پی اے ایم ایم اے بیٹھے، آپ نے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے اسمبلی کے اندر، یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. بالکل میں کنڈیم کرتا ہوں، یہ غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں. ساری فوٹیجز ہیں، اگر مجھے یہ پروف کر کے بتا دیں کہ میں نے ان کو ہاتھ بھی لگایا ہو. اس میں دیکھیں یہ جو بات ہے، یعنی میں کیا بتاؤں، دنیا نے دیکھا ہے، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پر ان کے اپنے لوگ گواہ ہیں، انہوں نے مجھے کونی ماری ہے، ان کا ہاتھ بڑھتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے. اگر آج یہ بلال صاحب غلط میں جواب لے لوں بلال صاحب، بلال جواب کا آپ جواب دیں. پیپلز پارٹی کے بی ٹیم کے ممبر ہیں، آپ اسمبلی میں دوسری سیاست کرتے ہیں، عوام کے سامنے لگتا ہے ان کے حوالے سے بھی تحریک استحقاق مجھے جمع کرانی پڑے گی، پھر پتہ چلے گا وکٹیں گرتی کیسے ہیں. ایک صاحب تو دوسرے دن غائب ہو گئے اسمبلی سے. بلال صاحب کچھ سیاسی ٹریننگ لے لیں، دہشت گردی کی ٹریننگ نہ لیں. آپ نے محمد حسین ایم کیو ایم کے اپنے لیے کوچ مقرر کیے ہیں، آپ جمہوری روایات کی ٹریننگ لیں. میں جواب لے لوں سر اپنی باری پہ. ہاں بلال صاحب آپ جواب دیں. جی میری بات سنیں، یہ انہوں نے یہ میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ دے دوں. بیک گراؤنڈ یہ دے دوں کہ اپوزیشن لیڈر کچھ ریزولیشن لانا چاہ رہے تھے، فردوس شمیم نقوی صاحب، ان کا مائک نہیں کھولا گیا اور جھوٹ بول رہے ہیں یہ، یعنی وہ 15 منٹ تک بزنس روک کر کے تقریر کرتے رہے ہیں. 15 منٹ تک اسپیکر ان سے یہ کہتا رہا کہ بزنس کے بعد آپ کو موقع دیں گے، آپ اپنی بات کریں. 15 منٹ کے بعد ان کا مائک بند ہوا ہے. سر میں ایک دفعہ جواب لے لوں. ہاں جواب لے لوں. ہاں جواب امتیاز بھائی میں پوری اپنی بات کروں. ہاں کمپلیٹ کریں سر، کمپلیٹ کریں. لیٹ می کمپلیٹ پلیز. ہاں منسٹر صاحب نے کہا، منسٹر صاحب وہ ہمارا اپوزیشن لیڈر صاحب نے کہا کہ میں ریزولوشن لانا چاہ رہا ہوں جو سندھ کے جو مسائل ہیں اور جو سندھ کے جو ایشوز ہیں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب کا مائک نہیں کھلا اور پھر منسٹر کے اشارے پہ ایک سٹنگ منسٹر نے پرچی بھیجی ڈپٹی اسپیکر صاحبہ کو کہ عبد الرشید صاحب کا مائک کھولا جائے، اور عبد الرشید صاحب کا پھر مائک کھولا گیا. اس بات پہ پروٹیسٹ تھا. اس کے بعد میری پوری بات سن لیں. اس کے بعد آپ کے ہمارے کچھ ایم پی ایس پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ ان کا مائک کیوں کھولا گیا. اس پہ عبد الرشید صاحب نے پہلے ہمارے ایم پی اے عدیل احمد کو دھکا دیا اور ان کے ساتھ فزیکل ہونے کی کوشش کی. میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا عبد الرشید صاحب جو پروٹیسٹ کرنا ہے آپ زبانی کریں، کلامی کریں، لیکن آپ کو فزیکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو کسی کے ساتھ مار دھار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 سوال کر لوں سر، 2 سوال میں کرتا ہوں آپ کو ڈائریکٹ.
سب سے پہلے آپ ان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے اوپر تنقید نہیں کریں، گیس کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، ایک تو تنقید ہے، دوسری بات آپ ان کو کہتے ہیں جا کے حکومت جوائن کریں، کیوں؟ یہ بھی تو اپوزیشن میں پارلیمانی لیڈر ہیں ایم ایم اے کے۔ ہم نے ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، ہم جو سجیشنز ہوتے ہیں، جو فیڈ بیک ہوتا ہے ایز اے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، پازیٹیو کرٹیسزم کا ہم ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں۔ پرابلم یہ بتائے نا یہ کہ ہمارا تو عبدالرشید صاحب سے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، مسئلہ کب شروع ہوا؟ مسئلہ جب شروع ہوا آپ اس کو کہتے ہیں جا کے پیچھے بیٹھیں، آپ بات نہیں کریں۔ ہمارا یہ تھا کہ ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کی ٹیم کے ممبر بن گئے ہیں تو آپ ٹریجری بینچز سے بیٹھے، آپ کا اپوزیشن میں کیا کام؟ ٹھیک ہے، میں سر آپ رکیں ادھر، میں جواب لے لوں ان سے، میں جاؤ سر وہ کہنے کہ بی ٹیم کے ممبر۔ اس میں دیکھیں یہ بی ٹیم، سی ٹیم، کپتان، کھلاڑی، کرکٹ، اب جب میں یہ کہتا ہوں کہ کپتان تو ان کو برا لگتا ہے، یہی کہتے تھے کپتان، ہم کہتے ہیں مدینہ جیسی ریاست کا دعویٰ کیا تھا عمل کریں تو ان کو برا لگتا ہے، کہتے ہیں مدینہ جیسی ریاست کا نام نہ لو، کیوں نہ لیں؟ مسئلہ اس وقت یہ ہے، یہ جو میں تو کہتا ہوں کہ اگر آئین پر عمل درآمد ہو تو ان سارے لوگوں پر دفعہ 62-63 لگے گی اور یہ سب باہر چلے جائیں گے، ریکارڈ پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا عوامی مسائل کے اوپر بات کر رہے تھے اپوزیشن لیڈر، وہ تو پی ایس سی مانگ رہے تھے کھڑے ہو کر کے، وہ تو دیکھیں میں فوٹیج پیش کر سکتا ہوں کہ اس دن اپوزیشن لیڈر بات کیا کر رہے تھے۔ اپوزیشن لیڈر بات یہ کر رہے تھے کہ آپ نے ایک آدمی جو جیت کے آیا ہے اس کو آپ نے بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں کیوں لیا؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو عبدالرشید یہاں بیٹھا ہے، اشارہ کر کے یہ جو ٹی ایل پی کے مفتی قاسم فقری صاحب بیٹھے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے بغل بچہ ہیں۔ سر میں جواب لے لوں، آپ کی طرف آتا ہوں، بتاتا ہوں وہ کیا کہہ رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹیاں کیوں نہیں بنائی؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو اٹھاؤ اور ان کو یہاں سے باہر کرو۔ ہم ووٹ لے کر کے آئے ہیں، ہمارا استحقاق ہے، ہم پیپلز پارٹی کے مقابلے پہ جیت کے آئے ہیں، ہم پی ٹی آئی کے مقابلے پہ جیت کے آئے ہیں، ہم ایم کیو ایم اور نون لیگ کے مقابلے پر جیت کر آئے ہیں۔ ہمارے لیے یہ تانا نہیں ہے، یہ جماعت اسلامی ہے، اس کی تاریخ کے اندر کوئی لوٹا کریسی نہیں ہے، ہمارے لیے یہ گالی ہے۔ ہماری پوری تاریخ، انہوں نے تو لوٹے جمع کیے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہیں، ان کے پاس تو نون لیگ کے بھی ہیں، ان کے پاس تو کاف لیگ کے بھی ہیں، ان کے پاس تو ایم کیو ایم کے بھی ہیں۔ آج دودھ سے دھلے ہوئے یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پارٹنر بن گئے، پیپلز پارٹی کے پارٹنر بن گئے۔ یہ مجھے بتائیں نا کہ کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ کے اندر یہ کس کے پارٹنر بنے ہوئے ہیں؟ یہ مجھے بتائیں کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی ڈی ایم سی کے اندر یہ کس کے پارٹنر بنے ہوئے ہیں؟ پورے پاکستان کے اندر 7 اضلاع کے اندر یہ پیپلز پارٹی کے پارٹنر ہیں۔ سینٹ کے اندر پی ٹی آئی کے ممبران نے ووٹ دیا ہے پیپلز پارٹی کو۔ اور میں اور بڑی بات کرتا ہوں، ابھی صدارتی انتخاب ہوا ہے، عارف علوی صاحب پی ٹی آئی کے صدارتی امیدوار تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے امیدوار تھے، اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے۔ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو 10 ووٹ کم ملے اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو 10 ووٹ زیادہ ملے۔ ہمارا 1 ووٹ تھا، فضل الرحمان کو ڈنکے کی چوٹ پر ملا، تو وہ 10 ووٹ کس نے دیے بتائیں نا۔ ٹھیک ہے، میں سر آپ کی طرف آؤں گا، بولنے نہیں دیا جاتا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے وہ بار بار مانگ رہے ہیں آپ سے، آپ کرپشن سے بچنا چاہتے ہیں، اسی لیے نہیں دے رہے ہیں کہ کرپشن ایکسپوز ہوگی۔ ایکچولی انچا یہ بات جو چل رہی تھی بلال احمد کی، آنریبل سید عبدالرشید کی، سید عبدالرشید صاحب صحیح کہہ رہا تھا کہ کبھی بھی میرا تیسرا ٹینیور ہے ایوان میں، 1 مرتبہ قومی اسمبلی میں، 2 مرتبہ صوبائی میں، کبھی بھی اپوزیشن والوں کو یا گورنمنٹ والوں کے مائی کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہوا آج تک۔ اس دن میں خود اجلاس میں موجود تھا، ایم کیو ایم کا اور پی ٹی آئی کی۔ سچ بتائیں کہ حیرانگی ہو رہی تھی کس طریقے سے ان کے اٹے کیا، حملہ کر رہے تھے۔ اچھا میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اپنا برگڑی صاحب ایم پی اے، یار دیکھو ان کو یہ کتنی اناڑی ہے، یہ تو کیا ہمارا میسج آ رہا ہے، کسی ایم پی اے کو بولنے کے لیے نہیں دے رہے، ان کا رائٹ ہے۔ اور دوسری بات ڈپٹی اسپیکر صاحبہ نے بولا تھا کہ بزنس چلنے دو، بزنس کے بعد لیڈر آف اپوزیشن کو بات کرنے کا موقع ملے گا۔ اچھا لیڈر آف اپوزیشن کی بات کیا تھی؟ سر پی ایس سی کی چیئرمین، پی ایس سی کی چیئرمین، پی ایس سی کی چیئرمین،
خدا کے بندے بزنس کو چلانے دو. آپ عوامی نمائندے ادھر آئے ہو ایوان میں, کچھ تو کم از کم بزنس تو ہونا چاہیے, اب عوام کو دکھاؤ تو صحیح. اور دوسری بات, دکھ کی بات, پرسوں انٹرنیشنل وومن ڈے تھا, اس میں کیا بولا, لوٹے 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 آ کے کھڑے ہوئے. خدا گو زرداری گو. دکھ یہ ہو رہا تھا کہ لوٹے بھی اس پارٹی کے جو پی ٹی آئی میں آئے ہیں. ہم تو یہ نہیں کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں. یہ کیمرہ کی آنکھیں چھپی تو نہیں ہے کسی سے. یہ عبدالرشید میں جو اٹیک ہوا تھا وہ بھی بات کسی سے چھپی نہیں ہے. میں اس کی یہ طرفداری نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن خدا کی قسم, کیا تحریک استحقاق کے پیچھے آپ تھے؟ نہیں, کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے. کیا آپ کی چال تھی؟ کوئی چال نہیں تھی. آپ ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے تھے اپوزیشن کو؟ کچھ بھی نہیں تھا. میں کہتا ہوں کہ ریئلی آج بھی میں اپنے گاؤں سے آ رہا ہوں, لوگوں کے پاس ایک پی ٹی آئی کا ممبر بیٹھا تھا, بات ہوئی, جنرل ڈسکشن ہوئی, تو انہوں نے پی ٹی آئی کے بندوں نے سید عبدالرشید کی تعریف کی ہے. بولا کہ پہلی مرتبہ ایم پی اے بنا ہے, کس اخلاق سے, کس محبت سے, کس پیار سے بات کرنا چاہ رہا ہے. لیکن ادھر پتہ نہیں کیا انڈاری. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. بلال صاحب, گو زرداری گو اور گو نیازی گو کے نعرے سندھ اسمبلی کے اندر لگ رہے ہیں. لوٹے سارے سیاسی کچرا جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کا تھا وہ آپ کی پارٹی کے اندر ہے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے فیڈرل میں اپوزیشن کو پی ایس سی ملے, سندھ میں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بھائی 11 سال کا جو حساب ہے وہ ہمیں دو. جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں, خود 14 ان کو مل رہی ہیں. پی ایس سی کی تو بات بلال صاحب ہوئی نہیں تھی. پی ایس سی کی بات ابھی آپ بول رہے ہیں. آپ یہ بتائیں نا, آپ کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ پی اے سی کی جو چیئرمین شپ ہے وہ اپوزیشن کو ملنی چاہیے. مرکز کی بات تھی, نیشنل اسمبلی کی بات تھی. اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو پھر خیبر پختونخوا کے اندر کیوں نہیں؟ خیبر پختونخوا میں تو آپ کو ایک بات بتا دوں کہ انہوں نے مانگی بھی نہیں, اور وہاں پہ ایک رول کی گنجائش ہے کہ جو اسپیکر ہوتا ہے وہ وہاں کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے. وہاں پہ ایک گنجائش کی ہوئی ہے کہ یہ رول نہیں ہے, لیکن وہاں پہ ایک گنجائش نکالی کی ہوئی ہے, اور اس رول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ the speaker of the assembly may be appointed as the chairman public accounts committee. بلوچستان میں ہم نے نا وہ بی این پی مینگل کو دے دی ہے جو وہاں پہ اپوزیشن میں ہے. پنجاب میں بھی ہے نا آلموسٹ ہے نا ایشو ریزالو ہو گیا ہے. تو یہ ڈوئل اسٹینڈرڈ صرف سندھ کے لیے کیوں ہے؟ ہم جب کہتے ہیں کہ فیک اکاؤنٹس میں جو جے آئی ٹی کے متعلق جو چیزیں آئی ہیں اس میں 925 ارب روپے تو آپ کا آڈیٹر جنرل کہتا ہے کہ اس میں گھپلے ہوئے ہیں. سر ٹھیک ہے, یہ بار بار اس پہ ڈسکس, دو چیزیں میں پوچھتا جاؤں, میرے پاس ٹائم بہت کم ہے سر. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بلال بھائی. بلال بھائی آپ میری آواز سن رہے ہیں, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ اسٹینڈنگ کمیٹیاں مانگ رہے ہیں, آپ لوگ جو ہے وہ پی ایس سی مانگ رہے ہیں. آپ کے شکور شاد بلوچ صاحب لیاری سے جیت کر کے آئے ہیں, میں ان کے لیے آپ سے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی مانگ رہا ہوں. آپ ان کو تو ایک اسٹینڈنگ کمیٹی دے دیں, آپ کی حکومت ہے, آپ نے بلاول بھٹو کو شکست دی ہے جیسے بھی دی, جس طرح بھی جیت کر کے آئے, لیکن آپ نے تو اپنے ہی آدمی کو جو اگنور کیا ہوا ہے. آپ خدا کے لیے اس کے مینڈیٹ کا احترام کریں, ہماری بات چھوڑیں, آپ اپنے آدمی کو تو پروٹیکشن دیں, اپنے آدمی کا تو کوئی کام کریں. آپ ہماری پارٹی کی فکر نہ کریں, ہماری انٹرنل جو ہم تو سب کی فکر کریں گے, یہ ساری عوام ہماری. سر بریک کا ٹائم ہوا ہے, آپ کی فکر بھی ہم ہی کریں گے. سر بریک کا ٹائم ہوگا, سر بڑی مہربانی. بلال صاحب آپ نے ٹائم دینا, بریک کا ٹائم ہوگا. بریک کے بعد آتی ہوں اسٹوڈیو میں لال چند اکرانی صاحب اور سید عبدالرشید صاحب میرے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. لال چند صاحب, سیاست ہو رہی ہے نواز شریف کی صحت کے اوپر, مرکز بنا ہوا ہے نواز شریف دباؤ ڈالنے کے لیے تحریک انصاف کے اوپر. کوئی دباؤ نہیں ہے. دباؤ تو ہے, ایکس پرائم منسٹر ہے, طبیعت صحیح نہیں ہے, کیوں نہیں علاج کروا رہے؟ جاتے ہاسپٹل جائیں, کیوں نہیں اس کو اجازت مل رہی ہے کہ اچھا علاج کروا. خورشید شاہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو یہ قتل تصور کیا جائے گا, حکومت ذمہ دار ہوگی. ہیومینٹیرین گراؤنڈ کے اوپر بھی اس کی علاج کا حق بنتا ہے, لیکن یہ انتقامی سیاست سے یہ سازش کر رہی ہے, گوزش کر رہی ہے گورنمنٹ. بالکل پھر خواجہ آصف کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ جان لینا چاہتے ہیں. یہ خود
ایکچولی کیا ہے کہ ان کو کام کرنا تو ہے ہی نہیں, یہ خود ان کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم اس کو جیل میں رکھیں گے, ادھر جیل میں ہی کو وہ ختم ہو جائے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کسی کو علاج کرنے کے لیے بھی رکاوٹ ہے. لیکن عمران خان تو تیار ہے, دعائیں دے رہا ہے کہ آپ کی طبیعت بہتر ہو, جہاں بھی چاہیں ہم علاج کروانے کے لیے تیار ہیں. عمران خان کے بس میں چلے تو ہماری پارٹی بالکل, اس کے بندے سب شریف ہیں, سب اچھے, باقی سب ڈاکو ہیں, چور ہیں. خدا کی قسم دکھ اس بات پہ ہو رہا ہے, سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے اناڑی بندے کو بڑی سیٹ پہ بٹھا دیا ہے تو لازمی آپ نے بنایا, عوام نے بنایا کہہ رہے ہیں. چور دروازے سے آئے ہیں. اب تو عوام ان سے تنگ ہے. عوام کو مجھے یہ بتاؤ, نہیں ہے ایک بھی عوام کو کوئی اچھا ریلیف ملا ہو؟ 7-8 مہینے میں کیا ہو سکتا ہے؟ 2 سال میں, 11 سال سے سندھ کے اندر حکومت کی ہے. 11 سال میں سندھ کے اندر کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ پرائم منسٹر پاکستان فلور پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے انگلش میں بڑا فلور ہے, انٹرنیشنل لیول پہ لوگ ان فلور پہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, انگلش میں بات بڑی اس کو تکلیف ہوئی ہے. وہ جا کے گاؤں میں ان کو تشریح کرا جلسے میں, صاحب انگلش میں باتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کھیلداز کوہستانی صاحب MNA ہیں نون لیگ کے, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. بڑی مہربانی. میرے اسٹوڈیو میں لال چند اکرانی صاحب اور سید عبدالرشید صاحب بھی بیٹھے ہیں, آپ کو سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. سر سازش کر رہی ہے گورنمنٹ, کیونکہ جان لینا چاہتے ہیں میاں صاحب کی. خواجہ عاصم نے کہا واقعی سازش کر رہے ہیں وہ؟ میں نے سوال سمجھا نہیں آپ کا. کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے میاں صاحب کے خلاف, ان کی جان خطرے میں, کچھ ہوا تو وہ قتل ہوگا اور اس کی ذمہ داری ہوگی حکومت کی, تحریک انصاف کی. بالکل خواجہ آصف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو ہے سازش آج سے نہیں ہوئی ہے, یہ اس دن ہوئی تھی جب پاناما کا بہانہ بنا کر نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا اور جمہوریت پہ ایک شب خون مارا گیا. تو یہ سازش آج سے نہیں ہو رہی ہے, تب سے ہو رہی ہے جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی. یہ سازش تب سے ہو رہی ہے جب محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کو بم سے اڑایا گیا. یہ سازشیں پاکستان کے اور بھی میں کتنے وزیر اعظم ہیں جس طرح وہ آئے ہیں, جس طرح اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے. یہ اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے جو نئی تاریخ لکھنا چاہ رہے ہیں, مگر انشاءاللہ پاکستان کی عوام اب جاگ چکا ہے. دنیا بھی دیکھ رہا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہیں. آپ کے امتیاز پروگرام میں جب بھی آیا ہوں تو میں نے یہی کہا کہ یہ اس وقت جو ہے نا فرعون کی حکومت ہے, فرعون ہے, اور باقیت ہے مشرف کی. وہ 99 سے جو کھیل شروع ہوا تھا, جو ختم ہوا تھا, وہ دوبارہ اس نے شروع کیا ہے آ کر. تو انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے اور عوام کی طاقت سے, اور اللہ نواز شریف کے حفظ ایمان میں بھی رکھے گا, وہ اس کو صحت بھی دیں گے, اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ وہ جلد جو رہائی بھی اس کی ہوگی. اور دوسری بات, بلاول صاحب ملاقات کرنے جا رہے ہیں. پہلے معاہدہ ہوا تھا COD کا, بعد میں ہوا مری معاہدہ, اب کون سی مفاہمت اور معاہدہ ہوگا حکومت کے خلاف؟ حکومت کو ہٹانے جا رہے ہیں, جیسے زرداری صاحب کرنے تو میں ان کو چلنے نہیں دینا, زیادہ رعایت نہیں دوں گا. دیکھیں امتیاز صاحب, یہ جو پیپلز پارٹی سے ہمارا تعلق ہے یہ آج کا نہیں ہے. ہم نے ماضی کی تمام غلطیاں جو آپ نے دیکھا چارٹر آف ڈیموکریسی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نواز شریف صاحب نے سائن کیے تھے, وہ تمام ان تاریخی جو پیچھے ماضی کو دیکھ کر انہوں نے کیا تھا. آپ نے دیکھا جب محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا لیاقت باغ میں, تو اس وقت ہاسپٹل میں نواز شریف صاحب کو اس پہ بھی اس دن فائرنگ ہوئی تھی. نواز شریف صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ اسپتال میں نہیں گئے, وہ فوراً وہاں ہاسپٹل پہنچے, اس کے بعد وہ نو دیرو بھی آئے. تو یہ اخلاقی اور ہمارا تہذیب بھی ہے پاکستان میں, جو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں. اگر کوئی تیمارداری یا کوئی عیادت یا کوئی جیل میں کسی سے مشکل حالات میں ملنے جاتا ہے تو یہ ہماری روایتیں ہیں اس ملک کی, اور ہمارے یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلام میں بھی اس کی تشریح ہے. تو صرف یہ عمران خان پہ کچھ چیزیں لاگو نہیں ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا جب عمران خان کا حادثہ ہوا تھا 2013 میں, نواز شریف صاحب اس کے پاس ہاسپٹل میں بھی گئے تھے تو 3 دن سرگرمیاں بھی سیاسی روک دی تھی. تو ہم وہ روایتیں رکھنے والے پارٹیاں ہیں, ہم نے سیکھا ہے تاریخ سے.
تو ان کو ابھی تو سمجھ میں ہماری باتیں نہیں آ رہی ہے. آگے عمران خان صاحب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ میاں صاحب کی صحت کے اوپر، علاج کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. یہاں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کا جہاں چاہیں وہاں علاج کروائیں، میں دعا کرتا ہوں. دیکھیں عمران خان صاحب کی باتوں کو آپ چھوڑیں. ابھی کون کہے گا کہ یہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے؟ آپ دیکھیں اس ملک پہ بھارت حملہ کرتا ہے جب پوری قوم، پاک آرمی، سب پوری 22 کروڑ عوام اپنے فوج کے ساتھ ہو گئی. تمام اختلافات بلا کر ہم نے پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ایم ایم اے حکومت کے ساتھ کھڑی تھی، اپنی فوج کے ساتھ کھڑی تھی. اس دن جب پارلیمانی پارٹیوں کے لیڈر کو اسپیکر صاحب بلاتے، تمام پارٹیوں کے لیڈر آتے ہیں، چیف آف آرمی آتے ہیں، تمام فورسز کے لیڈر آتے ہیں، مگر آپ نے دیکھا آخری ٹائم پہ پرائم منسٹر کی کرسی کو ہٹایا گیا. اس میں یہ تک یہ نہیں کہ ملک کے جو اس کے بعد جو ان کے انفارمیشن منسٹر نے بیان دیا کہ ہم چوروں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. تو ملک کی سے جو سلامتی کے ساتھ جو وہ کھلواڑ کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ مذاق کر رہی ہے، اس کے بعد وہ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں آئے، اس نے اپوزیشن کے رہنما کو ہاتھ نہیں دیا. یہ جو ٹیررسٹ آیا تھا جو ہم پاکستان پہ حملہ کیا تھا اس کو چھوڑ سکتا ہے، مگر اپوزیشن سے ہاتھ ملانے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ نہ یہ پاکستان کے ساتھ ہے، نہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ ہے. عمران خان مودی کی طرح پاکستان کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. ٹھیک ہے لال چند صاحب، آج زرداری صاحب ان کی بہن کے اوپر جتنے کیسز ہیں، جتنے کورٹس کے چکر لگا رہے ہیں، وہ سارے کیسز میاں صاحب کے دور حکومت میں بنے. دیکھو کیسز کا سامنا کرنے ہم تو کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کا سامنا ہم کریں گے، لیکن کیسز کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ انتقام لینا چاہ رہے ہیں. یہ عمران خان کا جو سیاست کا رخ ہے وہ صرف توبوں کا رخ، ایک نواز شریف کے اوپر، ایک پیپل پارٹی کے اوپر. آج کیوں ملے آپ؟ جمہوریت خطرے میں ہے کیا؟ دیکھو آج تو ڈکٹیٹر بھی نہیں ہے. جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے، لیکن جمہوریت کا خطرہ اگر دینے کے لیے ہوگا تو یہ پی ٹی آئی والے خود ہوں گے. آپ نے دیکھا ہے پی ٹی آئی کا کوئی ایسا کردار نظر نہیں آ رہا ہے جو جمہوریت کو چلنے دے. ہم خود کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو سیاسی پارٹیوں کا اس دفعہ we are in a state of war. ہم جنگ کی حالت میں، لیکن پولیٹیکل پارٹیز ٹکرا. اس میں دیکھیں یہ بات بالکل کھیلداس صاحب نے بالکل درست کی کہ سب ایک پچ پہ آ گئے، اور یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے ایک اچھا موقع تھا کہ بہت ساری چیزوں کو لے کر آگے بڑھے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اقتدار کے نشے میں مست ہاتھی بنے ہوئے ہیں اور ان کو کچھ نہیں دکھ رہا ہے. یہ پوری قوم کو، تمام سیاسی جماعتوں، بڑی مہربانی آپ کی کھیلداس، آپ کی بڑی مہربانی. تحریک انصاف کو جو اپوزیشن ملی ہے، کہتے ہیں کہ اچھی اپوزیشن ملی ہے جو سپورٹ کرنا چاہتی ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر جو انہیں ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے، جو چھاچروں کے اندر، تھر کے اندر تو اسپیچ بڑی کرتے ہیں، سیاسی اسپیچ، لیکن اسمبلی میں نہیں آ رہے. ملکی حالات صحیح نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن سیاسی جماعتیں صرف اپنے ذاتی مفادات کو، اقتداری مفادات کو دیکھ کر سیاست کرنا چاہتے ہیں. ذمہ داری عمران خان سرکار کے اوپر ہے. ملاقات ہو رہی ہے، ہونے جا رہی ہے بلاول صاحب کی اور نواز شریف کو. سیاسی خطرہ حکومت کے لیے ضرور ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.